अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट के एक ऐसे गाँव और एक ऐसा पैलेस आपको दिखाने जा रहे हैं जो पार्टीशन से पहले सरदार सिंह जो सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर थे उनकी रहाइश हुआ करती थी। 5 से 6 एकड़ का ये पूरा बाग है और उन जो सरदार सिंह हैं उनके हाथों से ये बाग लगा हुआ है और उस दौर में वो ये क्लेम करते थे कि ऐसा मुझे कोई दरख्त बता दें दुनिया में जो इस बाग के अंदर मौजूद नहीं है। उसी तरह से जो है वो इसे बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ के जो मौजूदा ऑनर हैं इसके मलक रज़ा अली अवान, पूरे का पूरा जो है ये एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आपको हर किस्म के परिंदे भी नज़र आएंगे, आपको जो है वो यहाँ पे घोड़े भी नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे बकरियाँ भी नज़र आएंगी, आपको यहाँ पे भैंसें भी नज़र आएंगी और एक खूबसूरत सी पार्क भी आपको नज़र आएगी। और साथ साथ ये वो बिल्डिंग है जो सरदार सिंह ने अपनी रहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी और उसी तरह उसको इन्होंने रेनोवेट भी किया हुआ है। 1980s में यहाँ पे जो है वो एक नई बिल्डिंग भी बनाई गई जिसका नाम इमदाद पैलेस रखा गया। जो इनके दादा थे मलक रज़ा अली अवान के, पुरानी बिल्डिंग को भी उन्होंने नहीं गिराया, उसको उसके साथ ही रेनोवेट किया और अब भी वो उसी तरह यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 1984 की एक छोटी सी मस्जिद भी उन्होंने बनाई हुई है जो उस वक्त वो इस्तेमाल करते थे। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर एक नेचुरल माहौल मिलेगा। हर किस्म की यहाँ पे आपको परिंदे नज़र आएंगे, खूबसूरत बाग आपको नज़र आएगा और 100 साल पुराना बाग उसी तरह मेंटेन किया हुआ और अब इन्होंने बाकायदा उसके अंदर नए पौधे भी लगा दिए हैं। इसकी ये खासियत है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पुराने ज़माने की जो आर्किटेक्चर है वो सारी चीज़ें भी आप देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो है वो 100 साल से ज़्यादा के 100 साल पुराने से ज़्यादा दरख्त भी नज़र आएंगे जो सिखों ने अपने हाथों से लगाए थे। जब करतारपुर कॉरिडोर खुला तो तब जो वो सिख जिनका ये सरदार सिंह थे उनकी जो औलादें थी उन्होंने इसको जो है वो बाकायदा वीज़ा लेके विज़िट भी किया और ये सारी चीज़ें दोबारा देखने भी आए। इसके जो अभी मौजूदा ऑनर हैं मलक रज़ा अली अवान, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है और लोगों के लिए बिल्कुल एक पिकनिक पॉइंट के लिए भी उन्होंने रखा हुआ है। जो अभी इसके मौजूदा ऑनर हैं मलक रज़ा अली अवान साहब, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे और ये सारा कुछ उन्होंने मेंटेन कैसे रखा और इस हवेली इमदाद पैलेस की सारी हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए फिर बात करते हैं मलक रज़ा अली अवान से। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बड़े कीमती टाइम हमारे लिए निकाला आपने। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बिल्डिंग है सारी ये आपके पास कब आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान बनने के बाद फिर हमारे परदादा ने ये बाग लिया था। जो यहाँ पे सरदार सिंह होता था उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर था यहाँ सियालकोट का। अच्छा। तो वो इस जगह का मालिक था। यहाँ हमारे जो गांव है राजा हरपाल, इसमें आधे सिख थे आधे मुसलमान थे। तो ये सिखों की प्रॉपर्टी थी, सरदार सिंह इसका मालिक था। फिर जब 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो ये यहाँ से माइग्रेट कर गए हिंदुस्तान को। सही है। तो उसके बाद ये फिर जिन महाजरों को अलॉट हुआ था फिर वो उनसे हमारे परदादा चौधरी हुसैन बख्श ने ख़रीदा था जी। सही। तो जो पीछे 2 पार्ट्स हैं, मतलब इसके ये जो नया पार्ट है लिखा है 1984 में ये बना जी जी, तो ये पार्ट आपके दादा ने? ये मेरे दादा से चौधरी इमदाद अली जी, उन्होंने कोई 80s में अर्ली 80s में ये बनाया था उस वक्त उन्होंने। सही है। ये सारे का सारा इस बात को भी 35-40 साल हो गए मेरा ख्याल है अभी। तो ये जो बाग है ये भी कोई मैं देख रहा हूँ 5-6 एकड़ पे, टोटल कितनी जगह ये तकरीबन 5 एकड़ का बाग है। सही है। और इसमें जो दरख्त हैं, जो पुराने दरख्त हैं, ये कोई 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। सही। और उसी वक्त के सरदार सिंह के हाथ के लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि एक वक्त के साथ साथ ये पुराने होते रहे और डिटीरिएशन होती रही तो फिर हमने बाद में नए भी हम दरख्त वगैरह लगाए हैं इसके अंदर। तो ये जो सरदार सिंह साहब थे वो यहाँ पे मैंने सुना कुछ उनकी पंचायत वगैरह का भी बैठती थी? बस वो अपने चूँकि वो अपनी कम्युनिटी का वो लीडर कह लें उसको, तो उस हवाले से वो जो उनके मसले मसाइल थे यहाँ वो सुना करते थे। तो ये जो सारा एरिया है बाग, इसमें मैंने सुना है कि तकरीबन हर किस्म के पौधे दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, उसका क्लेम था उस वक्त कि कोई ऐसा पौधा बताओ जो यहाँ नहीं है। अच्छा। उसने जो अवेलेबल थे हर किस्म के उसने लगाए थे, जो
سرد علاقوں کے تھے وہ بھی یہاں اس نے لگائے ہوئے تھے. صحیح ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی چینج ہوتا جاتا ہے, اتنی پھر ان کی میعاد نہیں ہوتی ہے, وہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے, پھر نئے لگتے گئے, پھر ریپلیسمنٹس ہوتی رہتی ہیں پھر ساتھ ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کی بھی, اور آپ نے مینٹین رکھا بھی ہوا ہے اسے بڑی اچھے طرح سے, نئے پودے بھی اس پہ لگائے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک بڑی اچھی کمیونٹی, کسی بھی چیز کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, یعنی پرندے وغیرہ بھی یہاں پہ پراپر آ رہے ہیں. تو یہ کیسے آپ کے مطلب ایک نہیں جی, ہم نے تو اس کو ایز اے صرف ہمارا گھر نہیں, پرندوں کا بھی ہے. یہاں پہ آپ کبھی صبح کے وقت یا شام کو آئیں تو یہاں بڑی رونق ہوتی ہے, پرندوں کا شور ہوتا ہے جو کہ آج کے شہروں میں ناپید ہے. ایسا ہی ہے, شہروں میں تو اب کبھی بھی غائب ہو گیا میرا خیال ہے. ایسا ہی تو یہاں آپ کو ہر قسم کے پرندے مل جائیں گے, کوئل بھی ہیں, کوے, چڑیاں, طوطے ووطے, ہر قسم کے. اور وہ بڑی خوبصورت کچھ ایسے پرندے ہیں جو یہاں نایاب ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ. وہ نہیں ایسے ہی میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ. دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ پراپر اسے ڈیرے کی طور پہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, بیٹھک کے طور پہ گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ شوق ہے آپ کا کیا؟ یہ شوق ہے, جو ہمارے یہ بزرگوں کا بھی یہ شوق ہوتا تھا. صحیح ہے. وہ 1-2 رکھتے تھے, ہم نے زیادہ رکھ لیے. اچھا اچھا. اور بس یہ کہیں سے اچھا ملا تو لے لیا, اور اس کو ہم نے یہاں رکھے. اس پہ میرے بیٹے بھی سواری کرا کرتے ہیں, ہم بھی خود سواری کرتے ہیں. صحیح ہے. تو گھوڑا ایک اچھا وفادار جانور ہے جی, ہونا چاہیے یہ. اچھا. تو اور سنت رسول بھی ہے. بالکل ایسے ہی. کون کون سے گھوڑے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے دیکھا کافی قیمتی گھوڑے بھی ہیں ان میں. یہ ہمارے پاس اس میں کچھ دیسی گھوڑے ہیں, کوئی اس میں مکس گھوڑا ہے, اور یہ مختلف علاقوں کے پاکستان سے خریدے گئے ہیں. صحیح ہے. جس میں جیسے کوئی جھنگ سے ہے, کوئی بھکر سے ہے, کوئی فیصل آباد سے ہے, کوئی چیچا وطنی سے ہے. یہ جو مینلی پنجاب کے ان علاقوں سے لیے ان کو لایا گیا یہاں پہ. تو بلڈنگ کو بھی آپ نے جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے مینٹین رکھا ہوا ہے. دیکھیں مینٹین کرنا پھر ہمارا, کہ جو بنانے والے بنا گئے, صحیح, ہمارا کام ہے اس کو مینٹین کرنا. صحیح. نہیں کرنے کے پھر نالائق کہلائیں گے پھر. ایسا ہی ہے. تو یہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی باہر بنائی گئی ہے. یہ بھی ہمارے دادا نے بہت وقت بنائی تھی. یہ شروع سے مسجد تھی. اچھا اچھا. یہ شروع سے ہی یہاں ایک کنواں بھی ہوتا تھا جی اس وقت کا, اور بڑا اس میں بیل کا وہ جو پرانا سسٹم ہوتا تھا. صحیح ہے. لیکن وہ وقت کے ساتھ پھر وہ اتنا استعمال نہیں ہوتا. وہ پھر اب چونکہ نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں تو زیادہ وہ ختم ہو گیا, ہم نے بند کر دیا تھا اس کو. وہ کنواں اسی دور کا تھا؟ وہ کنواں اسی دور کا تھا, پرانے وقت کا تھا. ابھی یہ جو ساری بلڈنگ آپ یہاں پہ پراپر رہائش پذیر ہیں, یہیں پہ آپ رہتے ہیں؟ جی پراپر رہائش پذیر ہیں. صحیح ہے. تو اس کی کچھ آرکیٹیکچرنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہم نے دیکھا ہے مطلب یہ جو لکڑی وغیرہ یوز ہوئی ہے بڑی, آج کے دور میں تو میرا نہیں خیال یہاں یہ کسی ملے گی یہاں سے ہمیں. دیکھیں جی یہ ساری جو ہے چیزیں اصل پہ جو اس وقت کے پرانے کاریگر تھے وہ اب یہاں نہیں رہے ہیں. اب تو یہ سب یہ میکینیکل دور آ چکے ہیں, یہ اب تو مشینوں کے ذریعے بناتے ہیں. لیکن سارے اس وقت کے جو راج اور جو ترخان تھے انہوں نے یہ ہاتھ سے ہی کیے ہیں ساری چیزیں. اور مین میڈ آپ کہہ رہے ہیں ہوتے تو وہ بھی مین میڈ, لیکن اس میں مشینری استعمال ہو. اب تو یہ کارونگ اور جتنی بھی یہ اس میں ہوتی ہے مشینری کے ذریعے ہوتے, لیکن وہ ہاتھوں سے کرتے تھے. پرانے کاریگر اب رہے نہیں. تو شاید ابھی بھی ہوں کہیں پہ, لیکن ہمارے علاقے میں اب کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. لیکن یہ جو لکڑی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے یہ بھی مطلب بڑی پرانی لکڑی ہے. یہ دیار کی لکڑی تھی. ابھی بھی دیار مل جاتی ہے, ایسی کوئی ناپید چیز نہیں ہے, مل جاتی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ مہنگائی ہوتی جاتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ تو اتنے, یہ تو کئی سال لگ جاتے ہیں ایسی بلڈنگ بنانے میں. اب تو لوگ کہتے ہیں جی 6 مہینے سال میں بنائیں اور بس آگے چلیں پھر اس کو. یہ جو گاؤں کا نام ہے یہ بھی پراپر راجہ ہرپال, کیونکہ راجہ رہتا تھا یہاں پہ. نہیں جی راجہ ہرپال جو ہے یہ گاؤں کا, اس میں راجہ وغیرہ تو نہیں تھا. یہاں راجہ تو یہاں کا جموں کا ہوتا تھا بیسیکلی. یہ جموں کے راجہ کے انڈر آتی تھی جو پرانی جو باتیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرپال ہماری چونکہ ادھر عوام برادری کافی ہے اس علاقے میں, بارڈر کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ گجرات تک, اور پھر ساتھ ساتھ دریا آپ بارڈر کے ساتھ جاتی ہے. تقریباً 2 کلومیٹر دور بارڈر, 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر یہاں پہ انڈین بارڈر ہے. اور وہی آپ کا آگے تحصیل پشور آ جاتا ہے, پھر آگے آپ کا ظفروال آ جاتا ہے, بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہاں بارڈر سے عوان ہے. تو یہ عوانوں کی مختلف برانچز ہوتی ہیں, اس میں گولڈے بھی ہیں, ہرپال بھی ہیں, چوہان بھی ہیں, مطلب بہت ساری گوت اور وہ ہوتی ہیں. تو ہرپال از ون آف دوز جو برانچز کہہ لیں آپ اس کے. یہ یعنی کہ ملک جو ہیں وہ انہی کی جی ملک ساتھ لکھتے ہیں, کوئی چودھری لکھتا ہے, کوئی ملک لکھتا ہے, کوئی خان لکھتا ہے. صحیح ہے. اب تو کوئی نائی وائی بھی ملک لکھنا شروع کر دیا ہے. اب جس کا جو دل کہتا ہے لگا لیتے ہیں, ہم لوگ امین کہہ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی ہوگا, ہم کیا بولیں, تمہارے پیچھے تو نہیں جانا ہم نے. اچھا سر, میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, وہ یہ کہ آپ کی جو لینگویج ہے
وہ سیالکوٹ کی نہیں لگ رہی، کیا وجہ اس کی؟ آپ سیالکوٹ کے ہی ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ آبائی گاؤں ہے، ہم دادے پردادے اس وقت کے شروع کے یہ ہیں، لیکن ہماری ایجوکیشن سیالکوٹ کی نہیں ہے، اور ہمارے جو دادا تھے وہ بیفور پارٹیشن کوئٹہ چلے گئے تھے۔ اچھا، کوئٹہ میں انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تھا، اور ابھی بھی ہماری جو زیادہ فیملی ہے، سارے دادا ان کے بھائی وغیرہ جتنے سب، اور جو ہمارے جو کزنز ہیں، میرے بھائی بھی وہ زیادہ کوئٹہ میں سیٹل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ وہاں پہ چونکہ رہے ہیں شروع سے ہی، اور پھر چونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے اس حساب سے، تو وہ اس لیے ایکسنٹ ہمارا جو ہے وہ سیالکوٹ والوں کی طرح نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہماری جو پنجابی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو سیالکوٹ والی نہیں لگے گی۔ تو چونکہ کوئٹہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ادھر ہمارا مطلب پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے کا بزنس اسٹیبلش ہے، تو اس حوالے سے وہ چونکہ وہاں کی بھی ایک مکسنگ ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا ایکسنٹ آپ کو فرق لگ رہا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا سیالکوٹ والوں کی طرح ایکسنٹ نہیں ہے۔ لوگ بھی ماشاء اللہ آپ نے پراپر سرداروں والی رکھی ہوئی ہے۔ نہیں، سردار تو ہم نہیں ہیں، آج کل تو ہر بندہ سردار بن گیا، جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ سیاست میں آ گیا، اور نہیں پتہ لگتا کون پیچھے سے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اب اس تفتیش میں نہیں جانا چاہیے کہ کون پیچھے سے کیا، جو نظر آ رہا ہے گزارا کر لیں۔ آپ نے جو ہے وہ ڈیرا ماشاءاللہ بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے، کیا کوئی سیاست میں بھی ہیں آپ، یا صرف یہ سارا کچھ شوق سے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، سیاست میں ہم ایکٹیو کہہ سکتے ہیں ہمیں، ہم ہیں، اور خود بھی الیکشن وغیرہ ناظم وغیرہ کے لڑے ہیں، اور اس میں اللہ کے فضل سے ہم پچھلے 20-25 سال سے اپنی یونین کونسل اور آس پاس کے علاقوں میں ہم جیتے رہے ہیں، یا جن کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں، جن کو ہم نے نومینیٹ کیا ان کینڈیڈیٹس کو، اللہ کے فضل سے آج تک جیتے آ رہے ہیں۔ اور سیاسی پارٹیاں تو اب اتنے عرصے بعد آ کے اب ہم نے جو دیکھا ہے، بلکہ اب تو سبھی دیکھ لیں، سیاسی پارٹیاں نچلی سطح پر تو انہوں نے بڑی ایک پیریٹی سی ایک کریٹ کر دی ہے، لوگوں میں گروپنگ کر دی ہے، جبکہ لاہور اسلام آباد میں تو سارے لیڈر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور ہمیں تو ابھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جدھر دیکھیں وہی لوگوں کو اس میں پارٹی چینج کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے، اور اب اس میں زیادہ بات کریں گے تو بہت سے لوگوں کو تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، بہت سے ساری باتیں یہ کرنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو، تو بس اتنا ہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جیسے ماحول چل رہا ہے، جیسے عوام ہے ویسے لیڈر ہیں، آگے لیڈر بھی ایسے ہی ہیں، عوام بھی چل رہے ہیں، معاملات سارے اسی طریقے سے، اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں اس وقت۔ سب سے بڑی بات مہنگائی کی ہے، اور نعرے بازیاں، یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، وہ نعرے ہی ہوتے ہیں، عملی طور پہ جب ٹائم آتا ہے تو وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جھوٹے سچے باتوں کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، اور امید پر دنیا بھی قائم ہے، اور ہمارے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ تو ہم یہ ویسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پورا ڈیرا آپ نے بنایا ہے، یہ سیاست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ جی ہوتا رہے، ابھی بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ، اور کافی لوگوں کو سہولیات دی ہیں، یہاں گیس بھی ہے، واٹر سپلائی بھی ہے، بجلی اور سڑک تو بہت کئی سال پہلے میرے چاچا تھے ملک لیاقت صاحب مرحوم، انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ اس علاقے میں، بلکہ پورے علاقے میں، اس وقت تو تقریباً اس ممبر ضلع کونسل تھے، 1979 کی بات ہے، تو وہ تقریباً آج کا ایم پی اے کا آدھا حلقہ اس وقت ممبر ضلع کونسل کا تھا۔ ناروال ضلع بھی اس وقت سیالکوٹ کے ساتھ، اور ٹوٹل 43 ممبرز ہوتے تھے، تو وہ تقریباً ایم پی اے کے جتنا حلقہ تھا، تو اس وقت انہوں نے اس علاقے میں بہت ترقی کرائی تھی، اور بجلی اور سڑکیں وہ لائے تھے یہاں پہ۔ اس سے پہلے تو کچے راستے تھے، بجلی بھی نہیں تھی، اب تو گیس بھی آ گئی ہے، واٹر سپلائی بھی ہیں، یہ نالا ہے کہ جو انڈیا سے آ رہا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہاں کے لوگ اس کو اریگیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس پر پل بھی بنایا ہے، اور یہ پل جو ہے یہ نون لیگ کے دور میں بنا تھا۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائم ہمیں دیا، بہت شکریہ۔ یو آر ویلکم جناب، تھینک یو۔